अजीबोगरीब किस्सा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसे कमबख्त इंसान का जो सिर्फ बेटा ही चाहता था। वो अपनी बीवी को घोड़े का गोश्त खिलाता और घोड़ी का दूध पिलाता, और फिर जब इसका अपना बेटा हुआ तो कैसा था, जानते हैं इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब तो मेरी सास ने भी शोहर को कहना शुरू कर दिया कि तू अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा कर रहा है, इतना बुरा कर रहा है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कौन करता है। वो कहने लगा, आपने ही तो शुरू में मुझे ये सब गुण सिखाए थे और अब आप ही ये सब कुछ बुरा कह रही हैं। उसकी माँ ने कहा कि तू बहुत बुरा कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसकी बातें सुनने के बाद उसके बेटे ने मुंह बनाया और मैं इसके बाद अपने कमरे में चली आई। और मुझे पता था कि अभी मेरे पीछे पीछे मेरा शौहर आ जाएगा और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ही करेगा जो इसको नहीं करनी चाहिए। अब तो इसकी माँ ने भी इसे गलत कह दिया था, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहा था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और इसने कहा कि चलो चलो जल्दी करो, उठ के बैठ जाओ, देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। इसने मेरे सामने वो चीज़ रखी। कोई भी पागल होता तो वो देखकर बता सकता था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और मैंने कहा कि मुझे उल्टी आ रही है। मेरी सास, ये सब ना करो, उसने बार बार कहा। उसने कहा कि ये सब इसके फ़ायदे के लिए है। मेरे शौहर ने कहा चलो मुंह खोलो, और जैसे ही मैंने मुंह खोला उसने मेरे मुंह के अंदर, सुबह उठी मैं जब तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि अब तू क्यों उल्टियाँ करती फिर रही है, तूने ही इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया है। मैंने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर था, आपने अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी की है, उसे कोई बात ही नहीं सिखाई, कुछ बताया ही नहीं। आप उसे समझाती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। जब बेटों की शादियां करनी होती है तो उनको भी बताया जाता है कि बहुओं को कैसे रखते हैं, ये नहीं कि बस औरत मिल गई तो उसके साथ जो मर्जी करो। मेरे मुंह में भी अब ज़बान थी, मैं भी बोलती थी। मुझे चलने में मुश्किल हो रही थी। मैं अपने घर चली गई, लेकिन जाने से पहले मेरी नज़र इस हड्डी पर पड़ी तो मैंने इसे उठा लिया। पता नहीं मैंने क्या सोचा, पर जैसे ही मैं अपने घर आई तो शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, क्योंकि मेरा एक कज़न आया हुआ था जो लेबॉर्ट्री में काम करता था, यानी कि टेस्ट लेबॉर्ट्री में। मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे इस हड्डी को देखकर या इसका किसी तरह मुआयना करवा के मुझे बता सकते हो कि ये किस जानवर की हड्डी है। उसने कहा कि हाँ बाजी करवा सकता हूँ, मुझे अपने बड़े सर से बात करनी चाहिए, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप बताएं कि आपको ये हड्डी कहाँ से मिली, ये तो गाय की हड्डी लग रही है ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये गाय की हड्डी है, बस तुम किसी तरह पता करवा दो, अगर पता करवा सकते हो तो। उसने कहा कि ठीक है, आप ये हड्डी मुझे दे दें, मैंने आज ही वापस जाना है, मैं पता करवा लूँगा। और शहर में काम करता था। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और कहा कि फिर मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल कर देना। उसने कहा कि ठीक है। वो हड्डी मैंने उसके हवाले कर दी और मैं अपने घर आ गई। दरअसल मामला ये था, मेरे शौहर को बेटियों का शौक़ नहीं था, जबकि बेटों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो कहता था कि मुझे बेटा ही चाहिए और सिर्फ बेटा ही लेना है। जब मेरी शादी हुई तो 1 साल तक मेरे यहाँ हमल नहीं था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल था, क्योंकि मेरे अंदर कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि जैसे मैं तो बांझ हूँ। मुझे तो डॉक्टरों के पास भी ले गए। डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, बस कुदरती तौर पर देर हो रही है। इसी तरह मामला चलता रहा। इसके बाद मैंने खुशखबरी सुना दी, सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे पता चला कि मेरे यहाँ बेटी होने वाली है, सबकी खुशी को जैसे ग्रहण लग गया। बस फिर इनके यहाँ इसी तरह ये चीज़ें चलती रही और इनकी हाय ऐसी लगी कि मेरा हमल 6 महीने बाद ही ज़ाया हो गया। मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। मैं जीती जागती ही मर गई और औलाद मेरी आंखों के सामने मेरी गोद में थी और मर गई। मेरी बेटी थी, वो इसके दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी थी, वो एक ज़िंदा इंसान थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं बड़ी परेशान थी। फिर टेंशन की वजह से मेरा 1 साल और इसी तरह चलता रहा। फिर से हमल ना ठहरा। मैंने इनकी बहुत बातें बर्दाश्त की
اور دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، لیکن اب تیسری دفعہ جب میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر اپنے لیے ایک بڑے پیر کے پاس گیا اور اس پیر بابا نے میرا چیک اپ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور میرے شوہر کو کوئی بات کہی۔ جب میرا شوہر باہر آیا تو میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات تھی جو انہوں نے آپ سے تو کہنی تھی پر میرے سامنے نہیں بول سکتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ بعد میں بتا دوں گا، اور ابھی دوسرا دن ہی تھا کہ وہ میرے لیے خود سالن بنا رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان کے مردوں نے تو کبھی اٹھ کے پانی بھی گرم نہیں کیا، تو نے اس پہ کیا جادو کر دیا کہ یہ تمہارے لیے سالن بنا رہا ہے؟ پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے لایا ہے کہ گوشت بنا رہا ہے؟ ہمارے گھر میں تو مہینے میں ایک دفعہ ہی گوشت بنتا ہے، اتنا سارا گوشت کہاں سے لایا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں جی مجھے نہیں پتا، آپ کا بیٹا ہے، آپ خود پوچھ لیجئے کہ اس کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا ہے۔ میں تو واقعی بڑی خوش ہو رہی تھی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سالن میرے سامنے لے کر آیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ میں نے کہا کہ اس بیچارے نے پہلی دفعہ سالن بنایا ہے اس لیے اس کا ذائقہ مختلف ہے، لیکن ہاں ذائقہ برا نہیں تھا لیکن کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا تھا کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جب میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ لوگ مجھے بہت طعنے دیتے تھے۔ شوہر یہاں تک جاتا تھا کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور یہ بھی کہہ دیتا ہوتا تھا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیوں زندگی گزار رہا ہوں، اور ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ اس کو میرے سے بالکل بھی محبت نہیں، تھوڑا سا بھی احساس نہیں، لیکن اب اس کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور کوئی بھی عورت یہ سب کچھ محسوس کرنا چاہتی ہے، میں بھی کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی، اس لیے خوش تھی۔ رات کو وہ میرے لیے دودھ بھی لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ پہلے امی کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں، پہلے آپ گوشت لے کر آئے اور اب آپ دودھ لے کر آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب پیر صاحب نے مجھے کوئی بات بتائی اور تمہیں باہر بھیج دیا تو انہوں نے بات بتائی تھی کہ میں نے کہا کہ کیا بات بتائی؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں روز دودھ اور گوشت کھلانا ہے تاکہ تمہاری صحت بنے، تمہاری بالکل بھی صحت اچھی نہیں ہے، اس لیے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ 2 دفعہ بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ارے بیٹیاں تھی تو کیا ہوا، میری اولاد تو تھی نا، ہاں ٹھیک ہے مجھے بیٹا چاہیے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں آ جاتی تو کیا میں ان کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتا؟ ارے وہ بھی تو میری اولاد تھی نا، اتنا کہہ کر وہ رونے لگا۔ میری تو آنکھوں میں اس ٹائم آنسو ہی آ گئے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد اپنے جذبات نہیں بتاتا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جذبات رکھتا ہی نہیں ہے، بس جو ہوا اسے بھول جاؤ، لیکن اب میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اتنا سارا سامان کہاں سے لائیں گے، روز روز گوشت اور دودھ کہاں سے لائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ بس لے آؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور یہ میری آنے والی اولاد ہے، میں کچھ بھی کروں گا، میں محنت کروں گا، لیکن میں تمہارے لیے دودھ اور گوشت ضرور لے کر آؤں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور اسی طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس دفعہ اللہ نے بیٹی دے دی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور اس نے کہا کہ بیٹی دے دی تو کیا ہوا، بس صحت اور زندگی والی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یار اس میں کچھ برا نہیں ہے، اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہو تو اس میں برا کیا ہے، بیٹے تو ہمارے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگے ہیں اور اگر وہ چاہتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب میرا شوہر میرے ساتھ برا کرتا تھا تو میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی تھی، لیکن آج کل میں بہت خوش تھی اور اس کا بنایا ہوا سالن مجھ سے ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا تھا اور میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پر جس دن میں نے کھانا کھانے سے انکار کیا اس دن بہت عجیب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آج میں کھانا نہیں کھانا چاہتی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، الٹی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کھانا کھا لو میری جان، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتی، میرا دل ہی نہیں کر رہا۔
میرے حلق سے نوالا تک نہیں آگے جا رہا۔ تو اس نے دوبارہ کہا کہ تم کھانا کھا لو، میرے ہاتھوں سے کھا لو۔ میں نے کہا کہ نہیں کھا سکتی، اگر کھا سکتی تو کھا لیتی۔ ابھی میں نے اتنا کہا تو میرا شوہر کہنے لگا کہ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلا رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اوپر سے تم اس طرح کے تماشے کر رہی ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ اتنے دنوں سے جو یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، اچانک سے اتنا غصہ ہونے لگا، برے برے طعنے دینے لگا، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب اتنی محبت کے بعد آپ کو پھر سے نفرت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے دل پہ بات تو لگتی ہی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے معاف کر دو، میں غصہ ہو گیا تھا، پورا دن میں آپ سے گھر سے باہر تھا، کام کرتا ہوں اور گوشت کے پیسے جمع کرتا ہوں، تمہارے لیے اچھا صاف ستھرا گوشت لے کر آتا ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، اور تم آگے سے انکار کر رہی ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا تو اور کیا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا اور دودھ بھی پی لیا۔ رات کو پھر سے میری طبیعت خراب ہوگی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جو انہوں نے کھلایا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا، جسم ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کو ہضم کرنے کی کوشش بہت کر رہی تھی پر کر نہیں پا رہی تھی۔ میں نے شکایت نہیں کی، کیونکہ میں جس کو بھی یہ بات بتاتی وہ آگے سے یہی کہتا کہ ایسا شوہر تو نصیب والوں کو ملتا ہے، تمہاری اتنی خدمت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پچھلے 2 حمل میں تو اس نے میری بالکل خدمت نہیں کی، تو وہ سب کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو عقل آتی ہے، لگتا ہے تمہارے شوہر کو عقل آ گئی ہے۔ میں کافی وقت سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، بچہ تو بالکل ٹھیک محسوس ہو رہا ہے، لیکن میری ویسی طبیعت خراب ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، جو بھی کھا رہی ہوں ہضم نہیں ہو رہا، اتنا گوشت کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرے جسم پر عجیب طرح کی دانے بھی نکھر رہے ہیں۔ بچے کے حوالے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جب وہ 2 دفعہ میری طبیعت بگڑی تھی تو مجھے پتا تھا کہ بچہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا، اور اب ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے معدے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری تھا اور میں چلی گئی، اس نے دوائی وغیرہ دے دی، مجھے سکون آ گیا، لیکن کچھ دن تک پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری ساس بار بار باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے کچھ پیسے نہیں ہیں، تیرا شوہر تیرے لیے گوشت کہاں سے لے کر آتا ہے، جس طرح پورا دن وہ کام کرتا ہے اس کے بعد تمہارے لیے گوشت لے کر آ جاتا ہے، لگتا ہے تو ہی اسے کہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، پھر میرے کہنے پر نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک دن میرے شوہر نے گوشت اوپر چڑھا رکھا تھا، جب میری ساس کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ان کی چیخنے کی آواز آئی اور گوشت کا برتن نیچے گر گیا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کا ہاتھ جل گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں فوراً وہاں پر گئی اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ سالن کو اٹھا کر صاف بھی کر چکی تھی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں، تو چلی جا یہاں سے، کچھ نہیں، میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ میں نے کہا کہ کون سی بات، کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہوگی، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہنے لگی کہ تجھے نہیں پتا، بس تو جا یہاں سے، چلی جا، میں خود ہی دیکھ لوں گی میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ شام ہوئی تو وہ میرے شوہر سے کچھ بات کر رہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ٹھیک سے ان کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھی اور میں کسی کی باتیں سننے والوں میں سے نہیں تھی، پر کچھ آوازیں مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا عذاب پا رہا ہے، اس گھر میں تجھے شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے، وہ عورت اتنی بری بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، تیرے بچے پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ میرے منہ پر وہ کبھی نہیں بولی، سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے، میں کیوں ایسی باتیں کہوں جس کے بعد مجھے اللہ کے آگے جواب دینا پڑے۔ لڑکی بری نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ برا نہیں کر رہا،
بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا، مجھے اور دیکھنا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے یہ جب باتیں سنی تو میں پریشان ہوگی۔ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میری ساس کو بھی مجھ پر رحم آ رہا تھا، اور اب بھی وہ پیر کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اپنے شوہر کی بیٹے والی بات پر تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ وہی بات کہ اگر اس کی خواہش تھی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن میری ساس نے جو بات کی مجھے اس کی سمجھ آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا تھا لیکن پوچھا نہیں، اور آج میں نے وہ ہڈی اٹھا کر اپنے کزن کو دے دی اور کہا کہ یہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ کس چیز کی ہڈی ہے، کیونکہ سالن میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی۔ وہ کافی سارا گوشت لے کر آتا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے میرے کزن نے میسج کیا اور کہا کہ باجی آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میسج پہ بتا دو، تو کہنے لگا نہیں بات لمبی ہے کہ میں آپ کو کال کر لوں۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں کر لو۔ جب اس نے مجھے فون کیا تو مجھے بتایا کہ معاملہ کیا ہے، اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہڈی کسی گائے یا بکری یا بکرے کی نہیں، بلکہ یہ ہڈی گھوڑے کی ہے۔ آپ کا شوہر آپ کو گھوڑے کا گوشت کھلا رہا ہے، اور جو دودھ وہ آپ کو پلاتا ہے وہ بھی گھوڑی کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ اس پیر نے مجھے اور میرے شوہر کو ایسا کرنے کے لیے راضی کر دیا میرے ساتھ، تبھی تو میرا شوہر اتنا سارا گوشت لے کر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے لا رہا تھا، گھوڑے کا گوشت کہاں سے مل رہا تھا، وہ چوری کر رہا تھا یا کسی سے منگوا رہا تھا، یہ کیا چکر تھا، لیکن مجھے گھوڑے کا گوشت کھلا رہا تھا، مجھے حرام گوشت کھلا رہا تھا۔ گھوڑا تو حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں بھی سوچوں کہ مجھے کھانا کیوں ہضم نہیں ہو رہا، اور میرے جسم پر عجیب عجیب دانے کیوں نکل رہے ہیں۔ میرا معدہ خراب ہو رہا تھا، میری آنکھیں جلتی تھی، مجھے متلی آتی تھی، مجھے گرمی لگتی تھی، میرے اوپر اتنے سارے علامات ظاہر ہو رہی تھی، اور میرا بچہ اس پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا۔ میری بڑی پریشان تھی، لیکن اس بات کا ایک اور بڑا بھیانک رخ تھا جو بعد میں پتہ چلا۔ وہ رخ یہ تھا کہ اس نے اس کام کے پیچھے نہ جانے کتنے گھوڑوں کو چوری چوری پکڑ کر اس دنیا سے روانہ کیا تھا، اور جس آدمی کے وہ گھوڑے تھے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہوا تھا۔ پر مجھے ایک عورت نے بتائی کہ ایک آدمی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گھوڑے غائب ہو رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے آدمی مل جائے جو یہ حرکت کر رہا ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اسے کیا بتاتی کہ یہ تو میرا شوہر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں چپ ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہاں کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن میری طبیعت خراب ہوگی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی، نہ ہی دودھ پیوں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب میرے دن قریب تھے، میرے بچے کو اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا۔ اس نے ان معصوم جانوروں کو اس پیر کی باتوں میں آ کے اس دنیا سے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، اتنی گندگی اس نے مجھے کھلائی۔ تبھی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ تو اس لڑکی کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ بہت برا ہے، اتنا برا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، کسی دشمن کو بھی کوئی حرام نہیں کھلاتا، اور یہ تو مجھے واقعی حرام کھلا رہا تھا۔ کیا میں اسلام کے دائرے میں تھی؟ کہیں میں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حرام کھانا تو بہت برا گناہ ہے، اور مجھے اس نے اس گناہ کا مرتب بنا دیا۔ تبھی اس دن میری ساس نے جب دیکھا تو یہ کیا پک رہا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے وہ بھی ڈر گئی تھی، اور تبھی یہ سالن خود ہی بنایا کرتا تھا، کیونکہ اگر ایک دن بھی میرا سالن کوئی اور بناتا تو اسے فوراً پتہ چل جاتا۔ عورتوں کو تو ویسے بھی ایسی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی کھانا ہی تو بناتی ہے۔ کیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ میرا شوہر سالن بنا کر میرے لیے لایا تو کہنے لگا کہ چلو آج کھانا کھاؤ میرے سامنے۔ اس نے کھانا رکھا، میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ یہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس نے رد عمل دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو شاید مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، میرے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی، تم ہمیں حرام کا گوشت کھلا رہے تھے۔ کہنے لگا کہ چیک کر کے یہ کھانا کھا لو۔ اس نے سالن کا ایک نوالا بنایا اور میرا منہ زبردستی کھول کے میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ میں نے بھی فوراً باہر
رکھ دیا اور کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ہماری لڑائی جھگڑا ہونے لگا، وہ مجھے باتیں سنانے لگا اور میں اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پیر کی باتوں میں آ کر آپ اتنے پاگل دیوانے ہو گئے، اس حد تک آگے نکل گئے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ بھی اندر آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ صرف گناہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری ساس بھی پریشان ہوگی، ان کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی کو ماننا کون سا بڑا گناہ ہے، میں نے کسی انسان کو تو اس دنیا سے نہیں بھیجا، اپنی کوئی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کہ کھا لو۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا پیٹ جا کر بیڈ پر لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہونے لگے، درد ہونے لگا پیٹ میں اور حالت بہت بری ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپریشن ہی ہوگا، نارمل کیس نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا جو بھی ہو آپ آپریشن کریں۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسوں کا انتظام کیا، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا ہم دونوں کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ جب میری اولاد اس دنیا میں آئی تو صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ شوہر کی بھی چیخیں نکل گئی تھی، اور جیسے ہی وہ اپنے کیئر پر شرمندہ ہو اور پریشان ہو رہا تھا، وہ آدمی اس تک پہنچ گیا جس کے گھوڑے چرا کر اس نے اس دنیا سے روانہ کر دیے تھے۔ اس آدمی نے میرے شوہر کو دبوچ لیا اور کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کسی قانون کے نیچے تو شاید نہیں لا سکتا لیکن اپنا بدلہ تو تجھ سے لے سکتا ہوں۔ میں نے ان گھوڑوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور تو اتنا بڑا حرامی نکلا۔ وہ میرے شوہر کو اٹھا کر لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ میری اولاد اس دنیا میں آئی لیکن 4 گھنٹوں بعد اس دنیا سے چلی گئی اور میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے 2 نہیں 4 پاؤں تھے اور اس کی چمڑی ایسی تھی جیسی گھوڑے کی ہوتی ہے، مطلب کہ اس کا گھوڑا ہی پیدا ہوا۔ سب کہتے تھے کہ باپ کے گناہ کی سزا ملی ہے جو بیوی کو گھوڑے کا گوشت اور دودھ پلاتا رہا۔ اس کا بچہ بھی گھوڑے کی طرح ہی پیدا ہوا۔ وہ 4 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر ان لوگوں کے پاس ہے۔ مجھے ہسپتال والوں نے 4 دن کے بعد چھٹی دی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میری ساس مجھے رکشے میں بٹھا کر اس آدمی کے پاس لے گئی اور یہ کہا کہ اس کی بیوی ہے اور اس کی حالت دیکھو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ مجھے کہا کہ اس کو کہے کہ اس پر رحم کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ چھوڑ دے میرے شوہر کو، میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی غلطی نہیں لیکن اللہ نے اسے بہت بڑی سزا دی ہے۔ وہ آدمی نیک دل تھا۔ اس نے کہا کہ صرف آپ کے لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت برا گناہ کیا۔ جس پیر نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا اصل ذمہ دار تو وہ تھا۔ پھر میرا شوہر جب اس شخص کے جنگل سے بچ گیا تو میرے شوہر نے بھی ایک اچھا کام کیا اس پیر کو پکڑوانے میں۔ وہ پیش تھا۔ اس نے وہاں پر پولیس بھیجی اور گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس پیر کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا، لیکن میرے شوہر کی گواہی پر اس کو وہیں پر اٹھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دے کر نہ جانے کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس بات کو 3 مہینے ہو گئے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی بھی ماں کیسے معاف کر سکتی ہے؟ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا، ورنہ آج اولاد میری گود میں ہوتی، میں ماں بنتی۔ اگر میں اسے معاف کر دوں تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔